हकायक से आगाह नहीं है। हुस्न ज़न की तरफ बमुश्किल रुजू कर सकते हैं, जैसे मुंशी इंदरमन साहिब मुरादाबादी और पंडित लेकराम साहिब पेशावरी। ये 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार का हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पढ़कर सुना रही, जिनकी क़ज़ा व क़दर के मुतालिक गालिबन इस रिसाले में बक़ैदे वक्त व तारीख कुछ तहरीर होगा। ये हिंदुओं को उनके मुतालिबे पर 3 तरह के मुख्तलिफ पेशगोइयों की अक़साम हुजूर ने बताए। एक अपनी जात के बारे में, एक आम तौर पर कुछ दुनिया के लोगों के बारे में, और एक ऐसे शदीद गैर मज़ाहिब के दुश्मनों के बारे में पेशगोइयां। उनमें से अब जो सवाल है, हम उन साहिबों की खिदमत में दिली सिद्क़ से गुजारिश करते हैं कि हमें फिल हकीकत किसी की बदख्वाही दिल में नहीं, बल्कि हमारा खुदावंद करीम खूब जानता है कि हम सब की भलाई चाहते हैं और बदी की जगह नेकी करने को मुस्तैद हैं, और बरीनों की हमदर्दी से हमारा सीना मुनव्वर व मामूर है, और सबके लिए हम राहत व आफियत के ख्वास्तगार हैं। लेकिन जो बात किसी मुवाफिक या मुखालिफ की निस्बत या खुद हमारी निस्बत कुछ रंजीदा हो, तो हम उसमें बकुल्ली मजबूर व माजूर हैं। हाँ, ऐसी बात के दरोग निकलने के बाद, यानी झूठ निकलने के बाद, जो किसी दिल के दुखने का मूजब ठहरे, हम सख्त लान तान के लायक बल्कि सजा के मस्तूजब ठहरेंगे। हम कस्मियां बयान करते हैं और आलिमुल गैब को गवाह कहकर कहते हैं कि हमारा सीना सरासर नेकनियती से भरा हुआ है और हमें किसी फर्द बशर से अदावत नहीं। फिर हुजूर ने एक और भी इरशाद फरमाया, बावजूद इस रहमत आम के कि जो फितरती तौर पर खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हमारे वजूद में रखी है, अगर किसी की निस्बत कोई बात नामुलायम, कोई पेशगोई वहशतनाक व ज़रिया इल्हाम हम पर जाहिर हो, तो हम वो आलम मजबूरी है, तो वो आलम मजबूरी है जिसको हम गम से भरी हुई तबीयत के साथ अपने रिसाले में तहरीर करेंगे। चुनांचे हम पर खुद अपनी निस्बत, बाज जद्दी अकारिब की निस्बत, अपने बाज दोस्तों की निस्बत, और बाज अपने कोई लफ्ज है जो पढ़ा नहीं जा रहा, कौमी भाइयों, फिलासफर कौमी भाइयों की निस्बत कि गोया नजमुल हिंद हैं, यानी हिंदुस्तान के आसमान के सितारे हैं, और एक देसी अमीर नौवारिद पंजाबी उल असल की निस्बत, दोस्त जानते हैं, मुराद दलीप सिंह है। बाद मुतवहिश खबरें जो किसी के इब्तिला और किसी की मौत व फौत व आइज़ा और किसी की खुद अपनी मौत पर दलालत करती हैं, जो इंशाअल्लाह क़दीर बाद तस्फिया लिखी जाएंगी, मिन जानिबिल्लाह मुनकशिफ हुई हैं, और हर एक के लिए हम दुआ करते हैं। यानी उनकी किसी की हलाकत के बारे में, किसी की मुसीबत के बारे में, किसी के बीमार होने के बारे में, किसी के मरने के बारे में हम पर मुनकशिफ हुई है, मगर हुजूर फरमाते हैं फिर हम दुआ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तकदीर मुअल्लक हो तो दुआ से बफज़ली ताला चल सकती है। इसीलिए रुजू करने वाली मुसीबतों के वक्त मकबूलों की तरफ रुजू करते हैं और शोखियों और बेराहियों से बाज आ जाते हैं। भाई हमा अगर किसी साहब पर ऐसी पेशगोई शाख गुजरे, अब देखें एक और अजीब गरीब शर्त हुजूर ने पेश फरमाई, हालांकि उनके मुतालिबे पर यह पेशगोई शाया की गई है या की जा रही है, मगर हुजूर ने फरमाया अगर किसी को शाख गुजरे तो वो मजाज हैं कि 1 मार्च 1886 से या इस तारीख से जो किसी अखबार में पहली दफा यह मजमून शाया हो, ठीक 2 हफ्ते के अंदर अपनी दस्तखती तहरीर से मुझको इत्तला दें, ता वो पेशगोई जिसके ज़ुहूर से वो डरते हैं इंदिराज रिसाला से अलहदा रखी जाए और मूजबे दिल आजारी समझकर किसी को उस पर मुत्तले न किया जाए। ये 1 मार्च 1886 जो 20 फरवरी के बाद जो हुजूर ने इश्तिहार छापा, ये उसके इंदिराजात और इक़्तिबासात में आपकी खिदमत में पेश करो, और किसी को उसके वक्त ज़हूर से खबर न दी जाए।
یعنی ہم ایسے اگر کوئی شخص ہمیں بتا دے کہ میرے بارے میں شائع نہ کیا جائے تو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ان ہر 6 قسم کی پیشگوئیوں میں سے، یعنی ہر 3 طرح کی پیشگوئی میں سے جو انشاءاللہ رسالے میں ببست تمام یعنی پوری تفصیل کے ساتھ درج ہوں گی، پہلی پیشگوئی جو خود اس احقر سے متعلق ہے۔ پہلی پیشگوئی کیا ہے؟ جو آج کے دن اکثر جن کے الفاظ آپ سنتے ہیں، جس میں حضور کی ذات اور آپ کے اولاد اور فرزند اور سلسلہ اور عظیم الشان ترقیات اور تمام جہان میں پھیلنے کی باتیں ہیں، اور بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور جب تک صفحہ ہستی پر دنیا قائم ہے تیرا نام نہیں اٹھے گا اور تیرا ذکر ہمیشہ رہے گا، یہ ساری باتیں یہ حضور میں کہ 3 قسمیں ہیں، اور پہلی قسم ہے کہ جو میری ذات کے بارے میں خدا تعالیٰ نے الہام کیا۔ ان ہر 6 قسم کی پیشگوئیوں میں سے جو انشاءاللہ رسالے میں ببست تمام درج ہوں گی، پہلی پیشگوئی جو خود اس اختر سے متعلق ہے، آج 20 فروری 1886 میں بمطابق 15 جمادی الاول برعایت ایجاز و اختصار کلمات الہامیہ نمونے کے طور پر لکھی جاتی ہے اور مفصل رسالے میں مندرج ہوگی۔ اب میں تھوڑا سا اس کو بدلتا ہوں، چونکہ پیشگوئی کے الفاظ بھی اکثر آپ نے سن لیے ہیں اور اس کے پورا ہونے کے بڑے حصے بھی دوستوں کے علم میں ہیں۔ میں اس دوسری 2 قسم کی جو پیشگوئیوں کا حضور نے ذکر فرمایا، یہ اس قادیان کے ساہوکاروں کے وفد کے خط کے جواب میں فرمایا کہ 3 طرح کی اقسام میں سے جو نمبر 3 ہے کہ غیر مذاہب کے بڑوں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ مجھے بتاتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت بڑا نشان ہے۔ مثلاً اگر مسلمانوں میں کوئی بڑا انقلاب آ جائے اور ان میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو تو ہندوؤں کے لیے کیا نشان ہے؟ وہ کہیں گے یہ ان کا اندر کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہندوؤں کا کوئی بڑا، اس کے بارے میں پیشگوئی کی جائے، اور وہ بھی تو اپنے زوم میں اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، ان کے عقائد اور خدا کے تصور کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ وہ صاحب 2 ہفتے کے اندر اندر ہمیں بتا دیں، تو پنڈت لیکرام کی طرف سے کارڈ آیا اور اس میں لکھا ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ میری موت کی نسبت پیشگوئی کی جائے، مگر میعاد مقرر ہونی ضروری چاہیے، میعاد مقرر ہونی چاہیے۔ پنڈت لیکرام نے تو، اور جو اندرمن تھا اس نے کہا میرے بارے میں کچھ نہ شائع کیا جائے، وہ اپنی طبیعت کا آدمی تھا۔ یہ جو پنڈت لیکرام تھا یہ آریاؤں کا نہایت مقبول، مشہور اور سخت گستاخ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں، ذات کے بارے میں ہر روز عرضہ سرائی کرنے والا، گالیاں بکنے والا، اور اسلام اور اسلام کے خدا اور اسلام کے بزرگوں کا مذاق اڑانا، یہ وہ شخص تھا۔ اب اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ساہوکاران قادیان کے اس مطالبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ قادیان آتا جاتا تھا، وہ آریاؤں کا بہت بڑا انسان تھا۔ پھر اس پر اس نے بس نہیں کیا کہ کارڈ لکھ کر کہہ دیا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ میری موت کی نسبت پیشگوئی کی جائے، بلکہ اس نے ایک اور کام کیا۔ اس نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیشگوئی کے متعلق کے مقابلے میں کہ جو حضور نے فرمایا کہ ایک پیشگوئی ان ساری 3 اقسام میں سے ایک پیشگوئی جو میری ذات کے حوالے سے ہے، اس نے بھی ایک پیشگوئی شائع کر دی۔ وہ بڑی زبردست ہے، میں آپ کے اس میں ایک اور مسئلہ ہے۔ ہاں، پھر ایک اور بھی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے،
یہ حضرت مسیح اسلام کی تحریر موجود ہے۔ پنڈت کرام نے چونکہ وہ اس سب معاملے کو جھوٹ اور وہ سمجھتا تھا، ایک استہزاء اس کا تھا، اس نے بھی ایک پیشگوئی شائع کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پیشگوئی کی زبان اتنی گندی ہے اور اس میں اس قدر غلیظ الفاظ ہیں، گالیاں ہیں، کہ اس کو پوری طرح سے تمام تر کسی بھی مجلس میں سنایا نہیں جا سکتا، مگر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس کے کچھ حصے کلیات جس کا وہ حوالہ ہے لیکرام کا کتاب کا، کلیات آریہ مسافر حصہ سوم صفحہ 496 498، اس کے کچھ حصے جو اس پیشگوئی جو آپ سب کے علم میں ہے، میں اس کو اختصار کی وجہ سے موضوع تبدیل کر رہا ہوں، اور اس پیشگوئی کے الفاظ کی بجائے میں اس 1886 کے اشتہار کے دوسرے قسم نمبر 3 کا جو وہ ہے اس پر میں فوکس کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ پنڈت کرام نے تو خط لکھ دیا کہ میرے بارے میں جو مرضی ہے چھاپ دو، اور اس پر بس نہیں کیا، اس نے ایک اشتہار بھی دیا، اور آریہ مسافر کلیات میں حصہ سوم میں اس کے الفاظ، کچھ الفاظ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ حضور نے لکھا تھا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ اس نے دونوں پیشگوئیوں کو آمنے سامنے لکھ کر اس کا مذاق اڑایا۔ اس کے سامنے اس نے لکھا، رحمت کا نہیں زحمت کا کہا ہوگا، آپ تو ہر بات کو الٹی سمجھتے ہیں اور ریزے میں امتیاز نہیں رکھتے۔ پھر ایک اور جگہ اس پیشگوئی کے الفاظ ہیں، حضرت مسیح اسلام کی جو پیشگوئی ہے، تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ اس کے مقابل پر پنڈت کرام لکھتا ہے، خدا اس سفر کو نہایت منحوس بتلاتا ہے، آپ نے شاید لدھیانہ میں بننا کنجر کی سرائے میں جیل خانے کے متصل فروکش ہونے کو مبارک سمجھا ہوگا۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک وحی میں الفاظ تھے، سو قدرت اور رحمت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے۔ لیکرام نے اس کے مقابلے کا، خدا کہتا ہے میں نے قہر کا نشان دیا ہے، رحمت کا نشان تو صرف بننا کنجر کی سرائے تھی اور بس۔ یہ زبان ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے، اے مظفر تجھ پہ سلام، خدا نے کہا تھا جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئے۔ یہ تو مشہور الفاظ آپ نے سنے۔ اس کے مقابل پر اس نے لکھا، اے منکر و مکار تجھ پر آلام، خدا کہتا ہے میں جلد مصنوعی کو فنار کروں گا اور قبر سے نکال کر جہنم میں ڈالوں گا۔ پھر اللہ کے پاک وحی میں الفاظ ہیں، سعدی